बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मशहद मुक़द्दस, वहाँ से हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। यहाँ तक आप लोगों ने हमारी पार्ट 1 की वीडियो देखी। अब पार्ट 2 की वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। सिंध में आमद। रिवायत में आया है कि आप बगदाद शरीफ से होते हुए मकरान बलूचिस्तान के रास्ते से सिंध में दाखिल हुए, मगर जब तब्दान पहुंचे तो वहां पर वादी पंजगोर और रक्षा के जनूब की तरफ एक सरसब्ज शादाब मैदान में चिला कशी की। अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे और वहाँ मकामी बलोचों ने आपके हाथ पर बैत की। वो आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गए। इस मैदान को आदश्ते शहबाज के नाम से पुकारा जाता है। मकरानी बलोचों की आपसे अकीदत और मोहब्बत का ये वाज़ेह सबूत है कि जब आपका उर्स होता है तो मकरान के दूर दराज इलाकों से बलोच लोग जौक दर जौक उस पर मीलों की मुसाफत तय करके आते हैं। वो बड़ी खुशी और मुसरत का इजहार भी करते हैं। सिंध के बहुत से इलाकों का सफर करते हुए आप सहवन शरीफ आ पहुंचे। फिर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घूमते फिरते रहे और लोगों को रूहानी फैज पहुंचाते रहे। हिंदुस्तान में आपकी मुलाकात हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से भी हुई। उनसे भी आपने रूहानी फैज हासिल किया। मुस्तकिल क़याम आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक तवील अरसा सहर सियाहत में गुजारा। इस दौरान आपने बहुत से औलियाए किराम से इल्मो इरफान और रूहानी फयूज हासिल किए और मार्फत व इसरार की मंजिलें तय करते हुए बेशुमार लोगों को सिराते मुस्तकीम दिखाते हुए लोगों से बैत लेते रहे। लोगों को इबादत की तलकीन करते हुए सैर सियाहत के दौरान लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और हिंदुस्तान के दूर दराज शहरों में भी इस्लामी तबलीग और रहनुमाई का काम करते रहे। आपने इन मकामात पर औलियाए किराम के मज़ारात पर हाजिरी का शर्फ हासिल किया, उनकी रूहानी और बातनी तवज्जो से किए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औलियाए किराम की मोहब्बत और अल्लाह ताला के फजलो करम की बदौलत अल्लाह ताला के मकबूल और बरगुज़ीदा बंदे बन गए। अब उम्र के आखिरी हिस्से में फिक्र की बात यह थी कि उम्र का आखिरी हिस्सा कहाँ बसर किया जाए। इसके लिए आपने इंसानियत की भलाई के लिए सिंध के इलाके को ही पसंद किया और इन इलाकों में आपने अपना मुस्तकिल क़याम किया। ये अल्लाह ताला की रज़ा भी थी कि आप यहाँ के बाशिंदों को गुनाह की दलदल से निकालें और उनको राह हक पर चलने की तलकीन करें। आपने इस मकसद को फैलाने के लिए अपनी तमाम जिंदगी सर्फ कर दी और इन लोगों को दर से हिदायत देने में मसरूफ रहे। आपने सिद्ध के कौल फेल नेकी भलाई का नमूना पेश करते रहे, लोगों को राह निजात की तलकीन करते रहे। आपने अपनी सैर सियाहत की मार्फत बहुत से औलियाए किराम से भी मुलाकातें की और मज़ारात पर हाजिरी दी। दरअसल वली अल्लाह खसूसी तौर पर काबिल जिक्र है हजरत दाताए गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार लाहौर पर हाजिरी दी। आपने लाहौर में 40 यौम तक क़याम फरमाया। नंबर 2 हजरत शेख हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। नंबर 3 हजरत सैयद इसहाक जंजानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। नंबर 4 हजरत सैयद याकूब जंजानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। लाहौर के बाद सियालकोट में हजरत इमाम अली लाहक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाजिरी दी और मुराकबा फरमाया। नंबर 6 हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। नंबर 7 हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से भी मुलाकात की। नंबर 8 हजरत शेख सादुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और आपकी तबलीगी सरगर्मियाँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। वहाँ बेशुमार औलियाए किराम और उलमाए किराम से मुलाकातें की। बहुत से बुजुर्गों के मज़ारात पर भी हाजिरी दी। वहाँ से भी बात
باطنی فیوز جو ہے سے بہرہور ہوئے. آپ جہاں بھی گئے آپ نے وہاں اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک جو ہے پہنچایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق میں محو رہتے تھے. حقیقت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. آپ تبلیغ کی خاطر گرمیوں کے موسم میں کشمیر، بخارا، بلخ میں بھی جایا کرتے تھے اور وہاں قیام کے دوران لوگوں کو فیوز پہنچایا. آپ نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، گن شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور حضرت سید شاہ جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ کے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھ، بلوچستان اور شاہ جلال الدین سرخ بخاری بہت ہی اہم ہستی ہیں، پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو روحانی فیوز پہنچائے. آپ نے اپنا آخری مسکن سندھ کے علاقے میں سہون کو بنایا. آپ مکران کے راستے سے سندھ میں داخل ہوئے. آپ نے 649 ہجری میں سہون میں قدم رکھا، جس کی تصدیق آپ کے فارسی کے اشعار سے ہوتی ہے. چوں باز آشیاں قدس شہباز، سیوستان را نمودہ جنت آسا، خود تاریخ آن از روئی اخلاص، نمود آفتاب دین گفتہ. آپ نے جس علاقے میں بھی قدم رکھا وہاں کے لوگوں کو اپنے علوم سے لازمی فیض پہنچایا. آپ نے اپنے آپ کو تبلیغ دین کے لیے واقف کر رکھا تھا. آپ نے اولیاء کرام سے روحانی فیض حاصل کیا، عام لوگوں تک دین کی تعلیم کو پہنچایا، لوگوں سے کلمے کی قدر و اہمیت بیان کی. چونکہ اس وقت ساری آبادی غیر مسلم تھی، اس لیے وہ لوگ ان کے افعال سے متاثر ہو کر ان کی تعلیمات پر مائل ہو جاتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے سندھ میں اسلام کی بہت تبلیغ کی اور لوگوں میں بہت مقبول ہوئے. آپ فارسی کے شاعر بھی تھے. آپ کا فارسی کا کلام سندھ کے علاوہ ایران کے شہروں میں بھی بہت مقبول ہوا. آپ کو سندھ کا پہلا شہر کہا جاتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں مذہب اسلام کی تبلیغ کا رنگ نمایاں طور پر نظر آتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کی غزلیں آج تک محفوظ رکھی گئی ہیں. آپ کی شاعری میں اسلام کی تبلیغ تھی. آپ کے کلام کو سندھ کی عوامی زندگی کے حوالے سے لوگوں کے طور طریقوں پر بہت جلد اثر کرنے والا قرار دیا جاتا ہے. آپ کے عرس کے دنوں میں آپ کے کلام سے لوگ خصوصی طور پر محظوظ و مستفید ہوتے ہیں. آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کے کلام کو محفوظ کرنے کی بہت کوشش کی ہے. آپ نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا. جو لوگ مدتوں سے خاندانی جھگڑوں کی بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپ کی اسلامی تعلیمات کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے اور ایسا محسوس کرنے لگے کہ ماضی کے دور میں کوئی ایسی مثال ہی نہ تھی. عبدال رحمت اللہ علیہ، حضرت سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، حضرت سید ضمیر کلاں رحمت اللہ علیہ، حضرت سکندر بودلہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سید علی سرمست رحمت اللہ علیہ. الغرض آپ نے اپنی بقیہ ساری عمر سندھ کے شہر سیون شریف میں گزاری. راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے. آپ اسلام میں تبلیغ اور انسانوں کی ہدایت کے لیے سندھ کے علاوہ برصغیر کے دور دراز علاقوں میں بھی تشریف لے گئے. وہاں بے شمار لوگ آپ کے فیض سے بہرہور ہوئے. آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام اور امن دیا، لوگوں کو اخوت کے رشتے میں جکڑ دیا جو کہ آج تک قائم ہے. انشاءاللہ تعالی حیات کائنات تک قائم و زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی قبور کو نور سے بھر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وفات، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے. کبھی بھی انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتی اور نہ کسی مسلمان یا انسان کی موت ہی مقررہ وقت اور حکم کے بغیر ممکن ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو اٹل قرار دے رکھا ہے اور فرمان قدسی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا اس نے ہر حال میں فنا سے بقا میں جانا ہے. انسان خواہ دنیا میں بڑی شان والا ہو یا کم شان والا ہو، غریب ہو یا جنرل ہو یا سپاہی، پیغمبر یا امتی یا ولی اللہ ہو یا صوفی ہو، مسلمان یا کافر، ہر ایک کو ایک مقررہ وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ہر فرد کو فکر مند رہنا چاہیے. اس اصول تسلیمہ کے مطابق حضرت لال قلندر رحمت اللہ علیہ
کا بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا بھی وہ وقت مقرر آن پہنچا۔ وہ اگرچہ روحانی طور پر بلند مقام پر فیض تھے، اپنے وقت کے قلندر تھے، مگر جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصال سے پہلے اپنے طالب علموں کو قلندری طریقت کے بارے میں ہدایات دی، اپنے تدفین کے مقام کی نشاندہی بھی کی۔ اس کے بعد آپ مراقبہ میں بیٹھ گئے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ اس حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو غسل دینے کے بعد آپ کی وصیت کردہ مقام پر ہی دفن کیا گیا۔ آپ کی غسل کی جگہ آپ کی خانقاہ کے قریب ہی واقع ہے۔ آپ نے ماہ شعبان 650 ہجری کو سہون شریف میں انتقال فرمایا، بعض نے 673 ہجری کا بھی لکھا ہے۔ آپ نے 112 برس کی عمر پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری دعا وصال سے قبل آپ نے یوں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ اور عثمان تیری رحمت کا طالبگار ہوں، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے دے تاکہ مجھے اس عذاب سے خلاصی مل جائے جو تو نے گناہگار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں اسی بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ تیرے پسندیدہ دین اسلام کو پھیلاؤں۔ اے پروردگار عالم، اگر میری کوشش میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے معافی عطا فرما۔ اے اللہ میری لغزش معاف فرما۔ اے اللہ میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اپنے دین کو سرفرازی عطا فرما اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ابدی حیات میں شامل فرما۔ اے میرے پروردگار، تیرے جو بندے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں، تیرے برگزیدہ بندوں میں خلفائے حق کے راستوں پر چلے اور حق کے راستے پر گامزن رہے، تو ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے دوست بنانا اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو دعا کے لیے اٹھائے گئے تھے بستر پر گر پڑے، آپ کا جسم مبارک سیدھا ہو گیا، آپ کی زبان مبارک سے کلمہ جاری ہو گیا۔ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف، مالک حقیقی کی طرف جا ملے۔ اس فانی دنیا کو ایک قلندر کی شان سے محروم کر گئے جو کہ ناقابل تلافی نقصان تھا۔ مقبرہ آپ کے مقبرہ کی عمارت ماہ رجب 757 ہجری کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ سیون شریف سیوستان کے ایک نیک دل حاکم ملک اختیار الدین نے 757 کو تعمیر کرایا۔ وہ ملک آپ رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور آپ کے متعقد تھے۔ مقبرہ کی عمارت 6 گنبدوں پر مشتمل ہے۔ اس پر ایک کتبہ بھی نصب کیا گیا ہے جس پر عمارت کی تعمیر کے حوالے سے اشعار کندہ ہے۔ کتبہ پر کندہ اشعار کے مصروں کا پہلے اور آخری شعر کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اول جو ہے، بعد دولت فیروز شہ سلطان دین پرور، آخری ہزاروں قصرے در جنت با فضل ایزد اکبر۔ ترجمہ اول شعر، فیروز شاہ سلطان جو کہ دین پرور سلطان تھا، اس کے عہد حکومت میں روزہ مبارک کی تعمیر ہوئی۔ آخری شعر، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کے بدلے میں جزا سے نوازے گا۔ آپ کا مزار فن تعمیر کا ایک عظیم ترین شاہکار نظر آتا ہے۔ کثیر اشعار کندہ کیے گئے ہیں جن میں مزار کی تعمیر کے بارے میں حالات درج ہیں، مگر مختلف ادوار میں مزار کی تعمیر میں خوبصورتی لاتے رہے ہیں۔ جلال الدین کے عہد میں حکومت میں مزار جانی جو کہ نہایت عقل مند اور دانا حکمران تھا، وہ نیک سیرت اور اولیاء کرام کا قدردان تھا، وہ ترخان خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے مقبرہ کی عمارت میں حضرت سید کہلاتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ آج تک وہی عمارت قائم ہے جو کہ بڑی ہی دیدہ زیب اور اپنی مثال آپ ہے۔ تاریخ اور آگ سے معلوم ہوتا ہے کہ مزار جانی بیگ کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اپنی عقیدت و محبت کی خاطر مقبرے کو مزید شاندار بنانے کی کوشش کی۔ 1319 ہجری میں مقبرہ مبارک کے آگے خلیفہ لال نے ایک عالی شان اور خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال شعبان کے مہینہ میں درگاہ شریف میں منعقد ہوتا ہے۔ پورا مہینہ عرس کی رونقیں قائم رہتی ہیں۔ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ پورے ملک سے لاکھوں لوگ تعداد میں عقیدت مند یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں۔ یہ عرس 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں جو مروند سے سیوستان میں لوگوں کو راہ نجات دکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ آپ تعلق قلندری طریقت سے تھا۔ آپ خضر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔
آپ تبلیغ دین اور گمراہ ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنی زندگی آپ نے وقف کر رکھی تھی۔ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سلسلے میں 7 شریف میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو تنگ کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے طفل ہر امتحان و آزمائش میں آپ کامیاب و کامران رہے اور کوئی گزند جو ہے نہ آپ کو پہنچا سکا۔ آپ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ آپ کی شخصیت میں قلندرانہ رنگ غیر معمولی طور پر پایا۔ آپ سید بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ فارسی اور عربی کے بڑے ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ نے دوران سیر و سیاحت جو ہے بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔